अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। कभी कभी हम दूसरों के बहकावे में आकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं, अपनी पुरसुकून ज़िंदगी बर्बाद करके सारी ज़िंदगी पछतावे में गुजार देते हैं, मगर गुजरा वक्त लौट कर वापस नहीं आता। मेरा एक ही भाई था जिसका नाम आरफ था। सब माओं की तरह मेरी वालदा को भी आरफ भैया की शादी का बड़ा अरमान था। वो इंजीनियरिंग के बाद एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। माँ का ख्याल था कि यही वक्त है घर में बहू लाने का। वो भाई से शादी का जिक्र करती और आरफ भैया टाल मटोल से काम लेने लगते। दरअसल वो अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करना चाहते थे और अभी तक इनकी नज़रों के सामने ऐसी लड़की नहीं आई थी जो उन्हें पसंद आ जाती। एक दिन हमारे एक रिश्तेदार मिलने आए। आने वाले मेहमानों में फैसल साहब की बेगम के साथ इनकी बेटी सोफिया भी थी। खुदा की कुदरत की ये लड़की पहली नज़र में मेरे भाई को भा गई। सो इत्तेफाक वो अम्मी और हम बहनों को भी पसंद आई। अम्मा ने इसकी माँ से बातों बातों में जिक्र किया कि वो अपने बेटे के लिए किसी अच्छे और शरीफ घराने का रिश्ता ढूंढ रही हैं। आंटी राबिया ये सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो लाखों में एक है। इतना अच्छा और काबिल लड़का चिराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिलेगा। उसके लिए लड़कियों की क्या कमी है। फिर कहने लगी, किसी से क्यों, तुम ही से क्यों ना कहूँ। तुम्हारी सोफिया भी तो चंदा महताब है। जब अल्लाह बात बनाना चाहे तो ऐसे ही मिनटों में बन जाती है। यहाँ भी ऐसा ही मामला हुआ और फौरन रिश्ता तय हो गया। ये कोई गैर नहीं थे, देखे बाले करीबी रिश्तेदार थे। सोफिया की माँ अम्मी की मामूजाद और इनके शोहर अब्बा के रिश्तेदार थे। अम्मा इसलिए भी खुश थी कि लड़की को इनके बेटे ने खुद पसंद किया था। तभी मंगनी की तारीख रख ली गई। सोफिया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, मनमोहनी और मासूम सी सूरत वाली। उसके सब अंदाज दिलकश और दिल को लुभाने वाले थे। आरफ भाई को तो एक नज़र में पसंद आ गई। उन्होंने दिल में फैसला कर लिया कि शादी इसी से करेंगे और वालदा को भी बता दिया। वो लोग वाकई खुशकिस्मत होते हैं जिनकी मुराद पल भर में पूरी हो जाए। इस लिहाज से आरफ भाई भी खुशकिस्मत थे। मंगनी की रस्म के लिए बात हो रही थी, मगर भाई ने मंगनी में वक़्त ज़ाया करने को बेहतर ना जाना और अम्मी से बोले, अम्मा क्या खबर मुझे सऊदी अरब जाना पड़ जाए। कंपनी वालों का ऐसा ही इरादा है, लिहाजा वक़्त ज़ाया ना करें और जल्दी मेरे सर पर सहरा देखने का अरमान पूरा कर लें। तभी अम्मा ने मंगनी की बजाय शादी की तारीख मांग ली। वो लोग भी शायद मंगनी के अहरजाज से बचना चाहते थे। यूँ एक माह बाद सोफिया मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। वो वाकई अच्छी लड़की थी। मेरा भाई इससे शादी करके बहुत खुश था। सोफिया ने उन्हें इतना प्यार दिया कि शायद ही किसी खुशकिस्मत को ऐसा प्यार नसीब हुआ हो। शादी के 8 दिन बाद दोनों हनीमून मनाने चले गए। इस तरह घूम फिर कर 15 दिन बाद घर पहुंचे। उसी शाम भाई सोफिया को लेकर इसके मेके वालों से मिलाने गए। तभी इनकी साली ने बताया कि आरफ भाई, हमारी अम्मी ने शादी दफ्तर खोला है। वो किसी के घर इस सिलसिले में अपनी मिलने वाली को लड़की दिखाने गई हैं। ये सुनकर भाई सोच में पड़ गए कि अल्लाह ताला ने हमारी सास को क्या नहीं दिया, फिर उन्हें ऐसा कारोबार खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर ये समाजी खिदमत करनी ही थी तो खामोशी से बिला मुआवजा की जा सकती थी। शादी दफ्तर खोलकर तशहीर की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर भाई को गुस्सा आ गया और वह जज्बाती हो गए। अभी वो इस कैफियत में बैठे हुए थे कि सास साहिबा तशरीफ़ ले आई। बेटी और दामाद को घर में देखकर खुश हो गई, मगर आरफ भाई का मूड ऑफ हो चुका था। सास ने पूछा, क्या बात है आरफ, क्यों इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। इनका ये कहना था कि भाई ने सास और साली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बोले, आप इज्जतदार होकर दूसरों के दरवाजे पर भटकती हैं, क्या घर में इज्जत से बैठना आपके लिए मुश्किल है। सब कुछ तो अल्लाह का दिया आपके पास, फिर चंद तकों के लिए दूसरों के हमरा फिरना क्या आपको अच्छा लगता है। उसमें कौन सी शान बढ़ती है कि आपने शादी दफ्तर खोल लिया है। गर्ज जो उनके मुंह में आया कह दिया। हालांकि उन्हें कोई हक नहीं बनता था कि वो इस तरह अपने ससुराल के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करें। उन्हें तो अपनी बीवी से गर्ज होनी चाहिए थी। दामाद की तरफ से इन सब एतराज़ात के इजहार पर आंटी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी वालदा साहबा को बुलाकर खूब सुनाई। कहने लगी, आरफ को हमारे मामलात में अपनी राय, अपनी पसंद को मुसल्लत करने से कबल सोचना चाहिए था। अव्वल तो इसे दखल अंदाजी ही नहीं करनी चाहिए थी। उस पर अम्मी ने जवाब दिया, आरफ आपका बेटा है और बेटे को हक होता है कि वो घरेलू मामलात में अपनी राय और पसंदो नापसंद का इजहार करे। वो तो ये कहकर वापस आ गई, मगर घर आकर भाई को बहुत डांटा कि तुम कौन होते हो इन लोगों पर एतराज़ करने वाले।
شادی کو 8 دن بھی نہیں ہوئے اور ناچاکیاں شروع ہو گئی۔ خبردار، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ عارف نے اماں جان سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن دلوں میں شاید گرا پڑ گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عارف بھائی کو سعودی عرب میں ایک مشہور کمپنی میں کنٹریکٹ مل گیا۔ وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے جب وہ اپنی پیاری بیوی سے جدا ہو رہے تھے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا تھا، اور صوفیہ ان کی جدائی کے خیال سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ نئی نئی شادی تھی اور زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو مجبوری کی بینٹ چڑھنا پڑ گیا تھا۔ عارف بھائی کے فون آتے، وہ صوفیہ سے کہتے کہ یہاں نہ دن کو چین ہے اور نہ رات کو قرار، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے، تمہاری محبت مجھ پر چھائی رہتی ہے، دل کرتا ہے کہ ابھی اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ فیملی ویزے کا بندوبست بھی مشکل ہے، ورنہ تم کو اپنے پاس بلا لیتا۔ ان کو گئے بمشکل 3 ماہ ہوئے تھے۔ ایک دن صوفیہ نے اپنے میکے سے بھائی کو فون کیا۔ وہ اس وقت آفس میں نہیں تھے، بلکہ فیلڈ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کا باس آفس میں بیٹھا تھا، اس نے فون ریسیو کیا۔ جب بھائی دفتر لوٹے تو ان کو بتایا کہ پاکستان سے تمہاری بیوی کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر عارف بھائی کو افسوس ہوا کہ میں آفس سے باہر کیوں گیا، اور انہوں نے باس سے جھوٹ بولا کہ بیوی کا دوبارہ فون آیا ہے، کچھ ایمرجنسی ہے، میں 1 ہفتے کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی آفیسر دل کا اچھا تھا، اس نے ٹکٹ اور چھٹی کا معاملہ حل کر دیا۔ اس طرح دوسرے ہی روز عارف بھائی گھر پہنچ گئے۔ ہم سب ان کی اچانک آمد سے حیران تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ ملازمت چھوڑ کر آ گئے ہیں، مگر انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اچانک بھائی کے آ جانے سے صوفیہ بھابھی بہت خوش ہوئی۔ ان کو بھائی کی صورت دیکھ کر قرار آ گیا۔ 1 ہفتہ پال بھر میں گزر گیا۔ بھائی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیوی سے جدا ہو کر دوبارہ پردیس جائیں، مگر جانا ضروری تھا، نوکری کا معاملہ تھا۔ جاتے وقت انہوں نے سسر صاحب سے کہہ دیا کہ میں 2 سال بعد یہ نوکری چھوڑ دوں گا، معاہدہ 2 سال کا ہے، اسے تو پورا کرنا ہی ہے۔ بولے کہ پاکستان میں ہی کام کر لوں گا، بے شک تنخواہ کم ملے گی، لیکن بیوی ساتھ ہوگی اور ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص سے بھی کیا۔ اتفاق سے وہ ان کے سسر کا جاننے والا نکلا۔ جب انہوں نے اس شخص کو اپنے سسر کا نام اور پتہ بتایا تو پتہ چلا کہ وہ انکل سلیم کے اندرونی معاملات سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اس بدوہا نے بھابھی صوفیہ کے بارے میں عارف بھائی کو کچھ ایسی باتیں کہی جو سن کر بھائی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ نوکری جاتی ہے تو جائے، مگر میں اس اندیکھے عذاب میں مبتلا نہ رہوں گا۔ اس طرح دن رات ذہنی تناؤ میں گزارنے لگے اور کام بھی ٹھیک سے نہ کر سکے۔ انہوں نے ٹکٹ کٹوائے اور پاکستان واپس آ گئے۔ ان کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ بجائے اس شخص کی فضول باتوں پر یقین کرنے کے، اسے سختی سے دھتکار دینا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ کانوں کے کچے ثابت ہوئے۔ اچھی بھلی نوکری کو داؤ پر لگا دیا اور بیوی کے ماضی کی پڑتال کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بیوی کی زندگی کے گزرے دنوں کو بلا برا کہنے سے کیا ہوگا، اب شادی ہو چکی ہے۔ صوفیہ بھابھی ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہ رہی تھی۔ بھائی کے پردیس جانے کے باوجود کتنے صبر اور شرافت سے ان کے بغیر سسرال میں رہتی تھی، کبھی میکے جا کر رہنے کا نہیں کہا۔ وہ چاہتی تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہ سکتی تھی، جبکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ امیر تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے والدین کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ رہنا پسند کیا۔ وہ شوہر کا مان رکھے ہوئے تھی، ان کی اجازت کے بغیر کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ کسی بیاہتا عورت کی اس سے زیادہ اچھائی اور کیا ہوگی۔ عارف بھائی نے آتے ہی بیوی کی محبت اور اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماضی کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، اور ان کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی اور تنگ ہو کر کہہ دیا کہ ہاں، ماضی میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو اعتراف اور اقرار سمجھتے ہوئے بھائی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اب تم مجھ سے معافی مانگو اور سچے دل سے کہو کیا ماضی کی کسی یاد کو ذہن میں نہیں لاؤ گی۔ جب تک تم اپنے ماضی کے بارے میں اصل بات نہیں بتاؤ گی، میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ کہہ رہی تھی، کیا بتاؤں، کیا سننا چاہتے ہو؟ ماضی تھا، ختم ہوا، ماضی تو بھلانے کے لیے ہوتا ہے، میں نے بھی بھلا دیا، آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے، میرا ماضی بے داغ ہے، میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو شادی سے پہلے کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتی، آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ بھائی نے مگر یقین نہ کیا، یہ ان کی کم عقلی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خوب ہی رلایا، مارا بھی۔ اب امی نے بیٹے کو لتاڑا تو انہوں نے بیوی کو معاف کیا، لیکن اس کے بعد بات بات پر تانے دینا ان کا معمول بن گیا۔ وہ اسے تانے دیتے اور وہ رو رو کر برا حال کر رہتی۔
جب وہ روتی تو یہ اسے منانے لگتے۔ اس طرح یہ چکر چلتا رہا، مگر بھائی نے ایک دن بھی بیوی کو دل سے معاف نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کی محبت بھی ان کے دل میں تھی۔ نہ جانے پھر ان کو کیا ہو جاتا کہ وہ اتنے اذیت پسند ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی پر بحث نہیں کیا، بلکہ ایک جانب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے اور دوسری جانب وقتاً فوقتاً دل دکھانے والی باتیں کر کے صوفیہ کو تنگ کرتے رہتے۔ وہ بھی کہتے، تم مجھے دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ لکھ کر دو، تب میں تم کو معاف کروں گا۔ جب تک تم میرے لیے قربانی نہیں دو گی، میں تم کو معاف نہیں کر سکوں گا، اور میں بھی تو تمہاری خاطر قربانی دے رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں ماضی میں اپنا کوئی کزن پسند تھا، تمہارے ساتھ نبھا رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ بھائی صاحب یہ باتیں صوفیہ کو دبا کر رکھنے اور اس پر رعب جمانے کے لیے کرتے تھے۔ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیوی سے پیار تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، ایک گھناؤنی حرکت ہے اور اس کا انجام برا ہوگا، تو ہرگز وہ اس طرح کا طرز عمل نہ اپناتے۔ وہ تو اپنی طرف سے سمارٹ بن رہے تھے، مگر صوفیہ کے دل میں نفرت جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ کہنے لگی تھی کہ عارف ذہنی بیمار ہے اور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ انسان کتنا بھی کسی سے محبت کرتا ہو، کتنا بھی صابر ہو، مگر صبر کا پیمانہ کسی دن لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ ایک روز اس نے یہ ساری باتیں جا کر اپنے والدین کو بتا دی۔ انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ ان دنوں صوفیہ امید سے تھی تو ماں باپ نے عارف سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ طلاق کا سن کر بھائی سکتے میں رہ گئے۔ وہ طلاق کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ کسی قیمت پر صوفیہ کو اس سے جدا نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر جب وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ جو جھگڑے فساد انہوں نے کیے تھے، سراسر ان کی بے وقوفی تھی۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ حالات ایسے سنگین موڑ پر پہنچ جائیں گے۔ وہ بیوی پر رعب جمانے کے چکر میں خود اپنے بنائے جال میں پھنس گئے۔ اب یہ ضد ہو گئی کہ میری بیٹی کو طلاق دو۔ اب بھائی کو ہوش آیا، جا کر ان کی منت سماجت کی، پاؤں پکڑے اور اپنی صفائی پیش کی کہ کسی بدعا نے ان کے دل میں بدگمانی بھر دی تھی اور وہ بہہ گئے تھے۔ اب وہ ہرگز وہ باتیں نہ دہرائیں گے جس سے صوفیہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائی مگر آنٹی نے مان کر نہ دیا۔ بولی، اس سے پہلے کہ تم ہماری بیٹی پر کچھ اور طرح کے الزامات لگا کر اسے چھوڑ دو، ہمیں آج ہی طلاق لکھ دو۔ ہنسا ہنگامہ ہوا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی کہ بات سنور جائے اور صلح ہو جائے، مگر بے سود۔ انہوں نے ایک کھلا نامہ لکھوایا ہوا تھا جس پر صوفیہ نے دستخط کر دیے تھے اور عارف بھائی کو ان پر دستخط کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب دیکھا کہ معاملہ بہت گرم ہے تو بھائی نے ساس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دستخط کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو منتیں ترلے کر کے منا لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محض دستخط کرنے سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ 3 بار نہ دہرائے یا شرعی طریقے سے نہ دے۔ حالانکہ صوفیہ کے سب رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ عارف پہلے 3 بار منہ سے طلاق کہے، پھر خلا نامے پر دستخط کرے، مگر بھائی نے ایسا نہ کیا کیونکہ ان کی نیت طلاق دینے کی تھی ہی نہیں۔ ان کے لیے تو صوفیہ کے بغیر زندگی گزارنا محال تھا۔ اس کی خاطر پردیس کی اتنی اچھی نوکری چھوڑ دی تھی۔ یوں ان میاں بیوی میں زبردستی کی جدائی پڑ گئی۔ اس کے بعد عارف بھائی کی نیندیں چاٹ ہو گئی۔ وہ انگاروں پر جاگتے اور کانٹوں پر سوتے تھے۔ ان کو اپنے کیے کی بہت بڑی سزا ملی۔ وہ ایسے بد نصیب باپ بنے جس نے اپنی بچی کو کبھی نہ دیکھا۔ ایسے کم نصیب شوہر تھے کہ اتنی اچھی اور پیاری بیوی محض بدگمانی کی وجہ سے گنوا دی، اپنی جنت جیسی ازدواجی زندگی کو خود ہی آگ لگا دی۔